बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 9वीं जमात के लिए जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है शहरकारी, अर्बनाइजेशन। सबक के अहम निकात कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम शहरकारी की वजूहात समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शहरकारी के फ़ायदे और शहरकारी के नुकसानात का मुताला करेंगे। शहरकारी से पैदा होने वाले मसाइल में झोपड़पट्टी, नक्लो हमल का मसला, आलूदगी और जराइम शामिल हैं। झोपड़पट्टी शहरकारी के मसाइल में एक अहम मसला है। शहरकारी की वजह से शहरों की आबादी में तेजी से इजाफा होता है, लेकिन जिस पैमाने पर आबादी बढ़ती है उस पैमाने पर शहरों में रिहाइश के इंतजाम में इजाफा नहीं होता। शहरकारी की वजह से शहरों की आबादी में तेजी से इजाफा होता है, लेकिन जिस पैमाने पर आबादी बढ़ती है उस पैमाने पर शहरों में रिहाइश के इंतजाम में इजाफा नहीं होता। जगह की कमी की वजह से रिहायशी मकानों का मसला पैदा होता है। बहुत से नक्ल मकानी करने वाले लोग माशी तौर पर कमजोर होते हैं। शहरों की रिहाइश उनके लिए मुवाफिक नहीं हो पाती। शहरों की जानिब मुंतकिल होने वाले लोगों में बड़ी तादाद कम और अदना आमदनी वालों की होती है। नक्ल मकानी करने वाले लोग माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं। शहरों की रिहाइश उनके लिए मुवाफिक नहीं हो पाती। जगह की कमी की वजह से रिहायशी मकानों का मसला पैदा होता है और ज़मीन की कीमतों में इजाफा हो जाता है। रोज़गार की तलाश में आए हुए ये लोग जो माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं वो शहरों में घर खरीदना तो दूर की बात, यहाँ घरों का किराया भी अदा नहीं कर सकते। शहरों में घरों के दाम आसमान को छूते हैं, किराए भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
اس کے علاوہ شہروں میں لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوتا ہے، تو شہروں کی رہائش ان کے لیے موافق نہیں ہو پاتی۔ یہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے شہر آتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کو مناسب روزگار ملنا ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے متعدد لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں۔ جو لوگ روزگار کی تلاش میں شہر آتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان میں سب کو روزگار ملے۔ تمام لوگوں کو مناسب روزگار ملنا ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے متعدد لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ گھر اکثر و بیشتر غیر قانونی یا ناجائز ہوتے ہیں۔ انہیں مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے سہولیات نہیں ملتی۔ یہ گھر نہایت پاس ہوتے ہیں، یہاں راستے تنگ ہوتے ہیں اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسی جھونپڑ پٹیاں بے تحاشا بڑھتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی اور صحت سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح رہائش کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کی تلاش میں آئے لوگ شہروں میں دستیاب کھلی جگہ پر عارضی اور غیر پختہ گھر بنا لیتے ہیں۔ یہ گھر اکثر و بیشتر غیر قانونی یا ناجائز ہوتے ہیں۔ انہیں مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے سہولیات نہیں ملتی، جیسے واٹر فیسلٹی ہے، اس کے علاوہ ڈرینیج سسٹم، ٹوائلٹس کی سہولیات۔ تو مقامی انتظامی اداروں کی جانب سے انہیں سہولیات نہیں ملتی۔ یہ گھر نہایت پاس ہوتے ہیں، یہاں راستے تنگ ہوتے ہیں اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسی جھونپڑ پٹیاں بے تحاشا بڑھتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی اور صحت سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ شہروں میں ایک طرف آسمان چھوتی یہ بلند و بالا عمارتیں، جس میں رہنے والے لوگوں کا بلند معیار زندگی، آسائشوں اور مختلف سہولتوں سے لیس زندگی، تو دوسری طرف یہ نظارے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ شہرکاری سے پیدا ہونے والے مسائل میں جھونپڑ پٹی، نقل و حمل کا مسئلہ، آلودگی اور جرائم شامل ہیں۔ تصویر دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم کس مسئلے کی بات کرنے والے ہیں۔ شہرکاری کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہے نقل و حمل کا مسئلہ۔ شہروں کی علاقائی توسیع کی وجہ سے
शहर के बाहरी हिस्सों और मुजाफात में लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं। इन मुजाफात से शहर के मरकज़ी हिस्सों में पेशों, सनतों, तिजारत, मुलाजमत, तालीम वगैरह के लिए लोगों की आमद-ओ-रफ्त जारी रहती है। अवामी नक्ल हमल की खिदमात आबादी के लिहाज से नाकाफ़ी होती हैं, जिसकी वजह से खांगी गाड़ियों का हुजूम हो जाता है। खांगी गाड़ियां यानी प्राइवेट कार्स, नतीजतन नक्ल हमल का मसला पैदा हो जाता है और सफ़र में ताख़ीर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं भरी हुई बसें, लंबी लंबी कतारें, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये रश आप देख सकते हैं। अवामी नक्ल हमल की खिदमात आबादी के लिहाज से नाकाफ़ी होती हैं। लोग क्या करते हैं? निजी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रास्ते पर निजी गाड़ियों का हुजूम हो जाता है। नतीजतन नक्ल हमल का मसला पैदा हो जाता है। मुंबई शहर की आप मिसाल ले लें। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक होता है। किसी मकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है, वरना सफर में ताखीर हो जाती है। अब हम बात करेंगे आलूदगी की। शहरकारी के मसाइल में एक बहुत अहम मसला है आलूदगी। आलूदगी शहरों का एक निहायत पेचीदा मसला है, जिसका शहरी जिंदगी पर मनफी असर पड़ता है। आलूदगी में फिजाई आलूदगी, सौती आलूदगी और आबी आलूदगी का शुमार होता है। आलूदगी यानी पोल्यूशन, इसके मुतालिक आप पिछली जमातों में तफसील से पढ़ चुके हैं। आलूदगी शहरों का एक निहायत पेचीदा मसला है। आलूदगी में फिजाई आलूदगी, एयर पोल्यूशन, सौती आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन और आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन का शुमार होता है। शहरों की रोज़ अफ़ज़ू तरक्की और सहूलियात के फुक़दान के अलावा क़वानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से आलूदगी एक संगीन मसला बन चुका है। शहरों में रोज़ अफ़ज़ू आबादी में इजाफा हो रहा है और सहूलियात का फुक़दान आलूदगी की एक अहम वजह है, मगर साथ ही साथ क़वानीन की खिलाफ वर्जी की वजह से आलूदगी एक संगीन मसला बन चुका है। अभी हमने देखा रिहाइश की कमी की वजह से लोग शहरों में गैर कानूनी तौर पर खुली जगह पर आर्जी और गैर पुख्ता घर बना लेते हैं। मकामी इंतज़ामी इदारों की जानिब से सहूलियात नहीं मिलती, बुनियादी सहूलियात का फुक़दान होता है और आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, जिससे सेहत से मुताल्लिक मसाइल पैदा होते हैं। फिर आपने देखा होगा लोग बिला सोचे समझे गंदगी करते हैं, जहाँ दिल चाहा वहाँ कचरा कूड़ा फेंकते हैं, थूकते हैं। ये भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तो इन तमाम बातों की वजह से
شہروں میں آلودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ شہروں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کارخانوں سے بڑے پیمانے پر نقصان دہ اور زہریلی گیسیں نکلتی ہیں۔ موٹر گاڑیوں کا زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی اشیاء اور ٹائر جلنے سے بھی زہریلی گیسیں ہوا میں شامل ہوتی رہتی ہیں۔ ان سب کی وجہ سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ موٹر گاڑیوں کے چلنے سے اڑنے والی دھول بھی ہوا میں شامل ہو کر ہوا کو آلودہ کر دیتی ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے۔ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے تنفس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دہلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی اور بنگلور جیسے میٹروپولیٹن شہروں اور پونا، ناگپور وغیرہ بڑے شہروں کے لیے ہوا کی آلودگی سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز کو آواز کی آلودگی یا صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ موٹر گاڑیوں کے چلنے، کارخانوں میں مشینوں سے پیدا ہونے والی گڑگڑاہٹ، ہوائی جہاز کے اڑنے اور اترنے سے تیز آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، لاؤڈ سپیکر وغیرہ اور مجمع میں شور شرابے کی وجہ سے آواز کی آلودگی ہوتی ہے۔ اس قسم کی آلودگی سے بہرے پن کی بیماری ہو سکتی ہے، ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے اور دیگر ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بھارت کے سبھی بڑے شہروں میں آواز کی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ نقصان دہ مادوں کے پانی میں مل جانے سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کارخانوں میں مختلف کاموں کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کارخانوں کا استعمال شدہ پانی گندا اور آلودہ ہو جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایسے پانی میں ضرر رساں اجزاء ہوتے ہیں۔ ایسے پانی کو اگر دریاؤں یا کسی بھی آبی ذخیرے میں چھوڑا جائے تو اس صاف پانی کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ دریا اور آبی ذخائر کے جانداروں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے اور پانی پینے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ ساحل سمندر کے قریب، بڑے شہروں کے اطراف اور آلودہ دریاؤں کے دہانے کے قریب سمندری پانی بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل اور سمندر کی تہوں میں موجود تیل کے کنووں سے رسنے والے تیل کی وجہ سے سمندری پانی آلودہ ہوتا ہے۔ شہروں میں آبادی میں اضافہ
اور بنیادی سہولیات کا فقدان بھی آبی آلودگی کی ایک وجہ ہے۔ آلودگی شہروں کا ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے جس کا شہری زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ شہروں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جرائم شہرکاری سے پیدا ہونے والے مسائل میں جرائم بھی شامل ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شہرکاری اور جرائم کا کیا تعلق؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقل مکانی کرنے والوں میں بہت سے لوگوں کو روزگار فراہم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے وہ غیر قانونی راستوں کا استعمال کرتے ہوئے پیسے کماتے ہیں۔ نتیجتاً شہروں میں جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ شہروں میں چوری، نقب زنی، لڑائی جھگڑا، قتل جیسے جرائم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و نسق کا مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے۔ پولیس اور عدالتی نظام پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ درج بالا مسائل کے علاوہ جگہوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور گروہی کشمکش کی وجہ سے شہروں میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ نتیجتاً شہر کا معاشرتی اتحاد خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ترقی یافتہ شہروں کو اطلاعاتی مواصلاتی آلات کے استعمال کے ذریعے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور شہری املاک کے انصرام یعنی بندوبست یا انتظام کو آسانی سے چلانے کے لیے اسمارٹ سٹی منصوبہ متعارف کروایا گیا۔ یہ اسمارٹ سٹی منصوبہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس منصوبے کا اہم مقصد اطلاعاتی مواصلات کے ذریعے شہروں کے مختلف عوامل کی معلومات جمع کر کے اس کے ذریعے شہروں کی منصوبہ بند ترقی کرنا ہے۔ اس کا استعمال شہری نقل و حمل اور نظام رابطہ کاری کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہوگا، نیز اشد ضروری اوقات یا ایمرجنسی حالات میں یہ نظام فوری طور پر حرکت میں لانا جیسے امور اس میں شامل ہیں۔ شہرکاری اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے شہرکاری کی وجوہات کو سمجھا۔ اس میں صنعت کاری، تجارت، مشین کاری اور ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور مواصلات اور نقل مکانی شامل ہیں۔ پھر ہم نے شہرکاری کے فائدے سمجھنے کی کوشش کی۔ شہرکاری کے فوائد میں معاشرتی اتحاد، جدید کاری اور مختلف سہولیات شامل ہیں۔ آخر میں ہم نے
شہرکاری سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس میں جھونپڑ پٹی، نقل و حمل کا مسئلہ، آلودگی اور جرائم اہم مسائل ہیں۔ پیج نمبر 80 پر مشق کے طور پر یہ جوڑیاں دی ہوئی ہیں، آپ کے لیے انسٹرکشنز ہیں، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ گروپ الف میں الف ہے ٹیکنالوجی کا ارتقاء اور مشین کاری، بے اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ مستقل رہنے کے لیے جانا، جیم 75% مرد غیر زرعی پیشوں سے وابستہ ہیں، اور آخر میں دال کچرے کا مسئلہ۔ تو پہلا الف ٹیکنالوجی کا ارتقاء اور مشین کاری، اس کی جوڑی ہے شہر کاری۔ اپنا آبائی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ مستقل رہنے کے لیے جانا، نقل مکانی۔ 75% مرد غیر زرعی پیشوں سے وابستہ ہیں، شہری علاقہ۔ کچرے کا مسئلہ، منصوبہ بندی کا فقدان۔ درسی کتاب میں پیج نمبر 81 پر مشق کے طور پر کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک سوال ہے درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں 2 کالمز ہیں، ایک کالم شہرکاری کا عمل اور دوسرا نتائج کا ہے۔ شروعات میں مثال کے طور پر شہرکاری کا عمل اور نتائج دونوں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہیں شہرکاری کا عمل دیا ہے جس کے سامنے ہمیں نتائج لکھنے ہیں، اور کہیں صرف نتائج لکھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے ہمیں شہرکاری کا عمل لکھنا ہے، اور اس طرح جدول کو مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے اس ٹیبل کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہرکاری کا عمل اس کالم میں سب سے پہلے دیا ہوا ہے جھونپڑ پٹی کا قیام۔ اس کے نتائج ہیں غیر قانونی رہائش، ناکافی سہولت۔ اس کے بعد نتائج کے کالم میں دیا ہے اعلیٰ معیار زندگی کی کشش کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوا، قلیل اور طویل مدتی ہوتی ہے۔ اس کے سامنے ہم لکھیں گے نقل مکانی۔ آپ جانتے ہیں نقل مکانی قلیل اور طویل مدتی ہوتی ہے۔ اعلیٰ معیار زندگی کی کشش کی وجہ سے بھی شہروں میں نقل مکانی کرنے والوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا لکھا ہے شہرکاری کا عمل آلودگی۔ آلودگی کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ماحولیاتی مسائل اور صحت سے متعلق مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شہری زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد نتائج کے کالم میں ہے روزگار کے مواقع فراہم ہوئے، زندگی کی آرائشوں میں اضافہ ہوا۔ شہرکاری کی وجہ سے روزگار کے مواقع فراہم ہوئے، زندگی کی آرائشوں میں اضافہ ہوا، اور آخر میں شہرکاری کا عمل میں دیہات سے شہر کی تبدیلی۔ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ علاقے کی نوعیت بڑے پیمانے پر تبدیل ہو جاتی ہے۔
آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.